बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम अलैकुम नाज़रीन, मैं समाना आब्दी आप तमाम का इस्तक़बाल करती हूँ प्रोग्राम मिसाली ख़वातीन में। और आज का जो हमारा एपिसोड है वो आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम की विलादत के पुरबहार मौके पर। तो इसलिए आप तमाम नाज़रीन को मैं जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम की विलादत की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करती हूँ। वैसे आज का हमारा टॉपिक है जनाब सफ़िया। जनाब सफ़िया जो है रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा है। तो आइए कुछ मुख्तसर सी मालूमात हासिल करते हैं जनाब सफ़िया के बारे में। लेकिन उससे पहले कुछ बहुत ही मुख्तसर सी फ़जीलत, चूँकि खुशी का मौका है, विलादत का मौका है, तो उस अजीम शख्सियत के सिलसिले में जानते हैं, यानी जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम के बारे में ख़ानम फ़राह जाफ़री साहिबा से। तो आइए उनका इस्तक़बाल करते हैं। ख़ानम सलामुन अलैकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ख़ानम, आज मैं आपको सबसे पहले जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम की विलादत की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करती हूँ। शुक्रिया। मैं भी आपको मुबारकबाद पेश करती हूँ, साथ में अपनी व्यूवर्स को भी आज पुरखुलूस जो आज शब विलादत है जनाब अली अकबर है, उसकी विलादत बासादत सबको तहे दिल से पेश करती हूँ कि खुदावंद आलम ने आज हम लोगों को ये तौफ़ीक़ दिया कि आज हम लोग इस बज़्म में यहाँ पर बैठ सकें। जी ख़ानम, तो कुछ जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम के बारे में बताइए, मुख्तसर सी उनकी फ़जीलत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह यूँ ही बहुत ही मारूफ़ हस्ती है, जो हमारे बच्चे बच्चे भी जानते हैं उनको कि वो कौन है और किसके बच्चे हैं, किसके बेटे हैं। कि जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम जिसके लिए ज़ियारत नाहिया में इमाम ज़माना ने भी उनका ज़िक्र किया, उनके बारे में जो कुछ जुमले जो कहे हैं ज़ियारत नाहिया में, अस्सलामु अलैका अव्वल खलीलिन मिन नस्ल खैरिन सलील मिन सलालत इब्राहीम खलील अलैहिस्सलाम। यानी कहते हैं इमाम ज़माना ये कहते हैं कि सलाम हो आप पर, जो आप इमाम हुसैन के जो फ़र्जंद हैं वो सबसे पहले शहीद हैं। वो इमाम हुसैन की जो शहादत शुरू हुई, सबसे पहले शहीद का नाम जनाब अली अकबर है, जो पहले शहीद हैं और बड़े बेहतरीन नस्ल से हैं आप। खैर सलील का एक वर्ड इमाम ज़माना कह रहे हैं, बड़े सलील, और जिनकी निस्बत जनाब खलीलुल्लाह यानी इब्राहीम खलीलुल्लाह से जाकर मिलती है। ऐसे तो बाज़ रिवायत में जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम की विलादत जो है वो 2 दिन मनाया जाता है। एक है 5 शाबान जो हम मुंबई में इंडिया वाले हम मनाते हैं, एंड दूसरी मुनासिबत 11 शाबान भी है जनाब अली अकबर की विलादत। और ये विलादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के घर में जब जनाब उम्मे लैला के ज़रिए जब ये विलादत हुई थी तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बहुत खुश हुए थे, और होने की बात भी थी क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा जिससे क्लोज़ थे, उसका नाम था रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत ज़्यादा अटैच था, बहुत क्लोज़ थे दोनों। और जनाब अली अकबर जिनकी विलादत हुई थी वो बिल्कुल हम शबीह पैगंबर उनको कहा जाता है, इसीलिए कि बिल्कुल रिजेंबल करते थे, नबी से वो रिजेंबल करते थे। और उस विलादत के मौके पे जो भी आ रहा था उनके करीब मुबारकबादी देने के लिए, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उनको खाली हाथ नहीं बल्कि तोहफ़ा अपनी तरफ से उनको दे रहे थे। तो इसी बिना पर जनाब ज़ैनब भी पहुँची इमाम हुसैन के पास और तोहफ़ा इमाम हुसैन ने उनको देना चाहा। तो जनाब ज़ैनब ने एक सेंटेंस कहा, ए भाई हुसैन, मैं आपसे कुछ लेना चाहती हूँ आज। कहा बिल्कुल, आप जो चाहेंगी मैं आपको दूंगा। कहा कि इस वक्त मुझे वो तोहफ़ा चाहिए जो इस वक्त आपको बहुत अजीज़ है। यानी जनाब ज़ैनब ने एक इशारा किया, बहुत अजीज़ हो जो इस वक्त आपको। इमाम हुसैन ने जनाब उम्मे लैला के चेहरे को देखा, माँ है सामने, बिल्कुल उनको देखा, और एक दफ़ा जनाब ज़ैनब को देखा, मगर बहरहाल बनी हाशिम के घराने के अफराद हैं ये। तो जनाब उम्मे लैला समझ गई और इमाम हुसैन की तरफ इशारा किया कि ये बच्चा जो इस वक्त हमारे गोद में है ये इस वक्त सबसे ज़्यादा अजीज़ है। तो इमाम हुसैन ने जनाब उम्मे लैला की रज़ायत के साथ इमाम हुसैन ने जनाब ज़ैनब के हवाले जनाब अली अकबर को किया, ये कहते हुए कि आज मैं आपको दे रहा हूँ, ये मेरा सबसे इससे ज़्यादा अजीज़ अभी कोई नहीं है मेरे लिए, क्योंकि मैं नाना से करीब था और नाना जैसा हम शबी उनका जो इस दुनिया में अभी आया है। मगर हाँ, एक वक्त आएगा कि आपसे ये बच्चा मैं लूँगा जो इस्लाम के लिए फ़िदा होगा। जी बिल्कुल।
جناب علی اکبر علیہ السلام کے بارے میں ایک روایت میں یہ بھی ہے، کیونکہ واقعہ کربلا جو ہے الحمدللہ سب ہمارے ویورز کے ذہن میں بہت زیادہ روشن ہے، اور سب جانتے ہیں کہ جناب علی اکبر علیہ السلام نے کیا کارنامہ انجام دیا امام حسین کے ساتھ کربلا میں. اور جس طرح کے، کیونکہ عرب میں ایک کسٹم ہے، کیونکہ جو بھی جنگ ہوتی تھی وہاں پر، جس طرح سے فیمس ہے جنگ خیبر، جب جنگ خیبر کے لیے مولا کائنات آئے تھے تو انہوں نے جو مرحب، تو سامنے میں اپوزیشن تھا، اس نے کہا کہ سمیتنی امی مرحبا، یعنی میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے. مولا کائنات نے جواب دیا سمیتنی امی حیدر، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. تو اسی طرح جناب مولا علی حضرت علی اکبر علیہ السلام بھی جب کربلا کے میں جب سامنے ہوئے تھے، جب دشمن کے سامنے گئے، تو وہاں پر بھی جانے کے بعد جناب علی اکبر نے آواز دی تھی، کہ جناب عباس کے شاگرد تھے، مولا کائنات کے پوتے تھے، تو ظاہر سی بات ہے. تو بہت سے لوگوں نے یہ بات کہی تھی کہ ایسا لگ رہا تھا کہ علی آ گئے ہیں، تو انہوں نے بلند آواز سے کہا انا علی ابن الحسین ابن علی، میں وہ ہوں جو میں علی ہوں، حسین کا بیٹا علی، اور علی کے بیٹے حسین کا فرزند ہوں میں. اس کے بعد کہا نحن بیت اللہ، ایک پیغام دیا ہے جناب علی اکبر نے وہاں بھی. یعنی اس بات کو دشمن کہیں سے بھی اوائڈ یا اگنور نہیں کر سکتے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا یہ کون ہستی تھی، ہم سے غلطی ہو گئی، مگر نہیں، جناب علی اکبر نے وہاں پیغام دیا نحن بیت اللہ، میں وہ ہوں جو بیت اللہ، ہم سب اللہ کی بیت ہیں، بیت اللہ محور. یعنی انسان آج ہم جو بھی عبادت کر رہے ہیں اسلام میں جو بھی عبادت کی جا رہی ہے، نماز پڑھی جا رہی ہے، وہ خانہ کعبہ کی طرف. مگر جناب علی اکبر کا یہ سینٹنس کہنا، اسے سمجھ میں آتا ہے کہ ہم ظاہری طور پر جھکتے وہاں ہیں، باطنی طور پر ہمارے طرف لوگ جھکتے ہیں. نحن بیت اللہ. اور اس کے بعد کا اولا بن نبین اتقاکم، یعنی ہم وہ ہیں جو نبی کی نسل کے قریب ترین ہستیاں ہیں. یعنی لوگ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے نہیں پتا تھا کون تھے، یہ میں بھی فار ہوں گے، کچھ دوسری نسل سیکنڈ ہوں رشتہ دار میں. نہیں کہا میں وہ ہوں جو قریب ترین نسل میں، نبی کے میں قریب ترین، کیونکہ رسول خدا کا زمانہ ہے یہ. مگر جناب علی اکبر نے یہ پیغام دے دیا، اور اس کے باوجود بھی اگر لوگوں نے نہیں سمجھا، مگر لوگوں کی طرف سے جب آنسر نہیں آیا، جناب علی اکبر نے پھر ایک جملہ کہا اضربکم بالسیف، میں وہ ہوں، میں اتنا ماروں گا. یعنی جناب علی اکبر کا جملہ ہے، میں اتنا ماروں گا کہ میری تلوار کند ہو جائے گی، نیزے میرے ٹیڑھے ہو جائیں گے، اتنا تمہیں ماروں گا. یعنی یہ کہہ کر جناب علی اکبر نے لوگوں کو اطلاع دے دی کہ تم جسے مارنے آئے ہو، جس سے جنگ کرنے آئے ہو، وہ کوئی ایسی ہستی نہیں ہے بلکہ خود نبی کے گھر سے آئے. جی خانم، تو بہت خوب جناب علی اکبر علیہ السلام کی فضیلت آپ نے ہمارے ناظرین کی خدمت میں پیش کی. اب ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں کہ مثالی خواتین میں جو ہمارا آج کا موضوع ہے وہ جناب صفیہ کا ہے، جو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ہیں. تو سب سے پہلے ان کے بارے میں یہ بتائیے کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے وہ کیا مذہب اختیار کی ہوئی تھی، یہ بتائیے، اور ان کا نسب جو ہے کن سے جا کر ملتا ہے؟ جناب صفیہ جو محترمہ تھیں، جناب زوجہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ پہلے یہودی مذہب سے تعلق رکھتی تھیں، اور ان کی نسل جو ہے جناب موسیٰ، ان کے وصی جو تھے جناب ہارون، ان سے جا کر ان کی نسل ملتی، یعنی 3rd یا 4th جنریشن تھی. ایسا بھی نہیں کہ کافی جنریشن کے بعد، نہیں، 3rd یا 4th جنریشن جناب ہارون سے وہ تعلق رکھتی تھی، جناب صفیہ خاتون. اچھا، کیا ان کی زندگی کا کوئی واقعہ ہے یا کوئی خواب ایسا ہے، یعنی جو ان کی شخصیت کو اور نمایاں کر سکے، ان کے ذکر کو؟ بالکل، اس کے بارے میں ہے کہ جناب صفیہ جو تھی، انہوں نے خواب دیکھا تھا، اور اس خواب میں انہوں نے دیکھا تھا، کیونکہ مدینے میں یہ جنگ تو مثلا مدینے میں یہ نہیں رہتی تھی، مدینے کے باہر ایک جگہ تھا جہاں پر وہ رہتی تھیں. تو انہوں نے خواب میں جو دیکھا تھا کہ مثلا ان کے گود میں ایک چاند رکھا گیا ہے. تو انہوں نے اپنی والدہ سے اس کا ذکر کیا، تو ان کی والدہ نے ان کو ایک تماشا جب ان کو مارا، یعنی غصے میں آ گئی تھی، اور یہ کہنے لگی کہ کیا تم چاہتی ہو کہ عرب کے بادشاہ سے تمہاری شادی ہو؟ یعنی انہوں نے خواب کی تعبیر کا بیان کر رہے ہیں یہاں پر. یعنی خداوند عالم نے جو یہ خواب آپ کو جو دکھایا ہے، اس سے سمجھ میں آتا کہ آپ کی شادی جو ہے ایک عرب کے بادشاہ سے ہوگی.
یہ تعبیر بتائی یہ تعبیر کے سبب سے وہ مثلاً اپنی بچی کے ساتھ بدسلوکی جو انہوں نے کیا. اچھا، یعنی وہ یہ سوچ رہی تھی کہ اتنے کمتر ہو کر مطلب بچی ایسا خواب کیسے دیکھ سکتی ہے، اس لیے. بہرحال یہ بھی ایک ہے مرحلہ، اور دوسرا مرحلہ بھی کچھ اور بھی ہے، کیونکہ کچھ یہودی، کیونکہ سورہ بقرہ میں بھی اس کا بیان ہے، کیونکہ ہر آسمانی کتاب میں بیان کیا گیا ہے کہ آخر میں ہمارے رسول آئیں گے جو تمام نبیوں کے سردار ہوں گے، وہ آئیں گے، اور مثلا خاتم النبین ہے وہ، تو جو وہ آئیں گے تو آنے کے بعد ساری دنیا کی پر وہ ان کی رحمت چھا جائے گی. اس لیے قرآن میں بھی ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہ ساری کائنات میں ان کی رحمت چھا جائے گی. تو اس کے لیے جب جناب موسیٰ کے جو فالوورز تھے جنہوں نے قبول کیا وہ ایکسیپٹ کر لیا، مگر کچھ لوگ جو تھے اندر سے ایک جیلسی کہ ہمارے نبی موسیٰ ہے، کوئی اور نبی کیوں آ جائے ان کے اوپر، کیونکہ یہ افضل نبی، افضل ترین نبی آنے والا ہے. تو اس بنا پر سورہ بقرہ میں باقاعدہ ان کا بیان ہے کہ یہ لوگ وہاں سے مائیگرینٹ کر کے آئے تھے، مدینے کے قریب رکے تھے. مدینہ اور مکے کے قریب، یعنی مدینہ اور مکے کے بیچ میں ایک رستہ ہے، جگہ ہے جہاں پر یہ لوگ رکے تھے. اور وہاں پر ان لوگوں نے، بڑی بہادر قوم تھے یہ لوگ، وہاں پر آنے کے بعد باقاعدہ پہاڑ کو تراش کر ان لوگوں نے محل بنایا تھا، قلعہ بنایا تھا. تو اس قلعے میں یہ حضرت رہتی تھی، وہاں پر جناب صفیہ رہتی. کس جنگ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہوئی جناب صفیہ کی، اور کس طرح سے ہوئی؟ جس جنگ میں ملاقات ہوئی تھی اس کا نام جنگ خیبر ہے. جنگ خیبر میں جناب صفیہ سے ان کی ملاقات ہوئی، کیونکہ الحمدللہ فتح ہوا تھا اس طرف مولا کائنات کے ذریعے سے. اور جنگ خیبر جب، کیونکہ وہاں 7 عدد قلعے بنے تھے، کاسٹل بنایا گیا تھا جو پہاڑ سے کاٹ کر بنایا گیا تھا. تو ایک وہاں پر قلعہ تھا جو کاسٹل تھا جس کا نام تھا خموس، وہ بہت مضبوط اور بڑا قلعہ تھا. وہ جگہ پر جناب صفیہ موجود تھی، کیونکہ جب جنگ جیت ہو گئی ہے تو وہاں کے جو بھی آثار جو بھی بچتے تھے ان چیزوں کو مثلاً اسیر کیا جاتا تھا، ان لوگوں کو اسیر کر کے لے کر آیا جاتا تھا. تو اس اسیر کرنے میں رسول خدا سے ان کی ملاقات ہوئی تھی. تو جناب صفیہ کی ملاقات اس طریقے سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو گئی، لیکن جب انہیں مدینے لایا گیا تو کس کے گھر لایا گیا، کس شخص کے گھر لایا گیا، اور اس پر مدینے کی عورتوں کا رویہ کیا تھا؟ جناب صفیہ کو جب اسیر کیا گیا تھا وہاں پر، تو یہ 2 خاتون تھیں، ان کی خالہ، ایک جب فرسٹ کزن تھی، ان کی بہن تھی ان کے ساتھ، فرسٹ کزن تھی وہ، ان کو اور جناب صفیہ کو جناب بلال، جو حضرت بلال تھے، وہ اسیر کر کے رسول خدا کی خدمت میں وہ لے کر آئے تھے. تو یہ 2 بہنیں بہت سہمی ہوئی تھیں، ڈر گئی تھیں بہت زیادہ، جس میں جناب صفیہ سب سے زیادہ. جب رسول خدا کے پاس آئے اور آنے کے بعد لے کر آئے تو کہا کہ رسول خدا نے جب ان بہنوں کی کیفیت کو دیکھی تو جناب بلال سے کہا کہ اس جگہ سے آپ کیوں لے کر آئے تھے جس جگہ میں یہودی کے جنازے پڑے ہوئے تھے، کیونکہ یہ اس جنازوں کو دیکھ کر صنف نازک ہیں. تو جب سہم گئی تھی، کہا آپ اس جگہ سے کیوں لے کر آئے تھے، اس جگہ سے آپ کو نہیں لانا چاہیے تھا. اس بات سے جناب صفیہ نے اقرار کیا، جو ان کے دل میں بات تھی اس بات کا اقرار کیا کہ آپ نبی ہیں، اور میں نے آپ سے میری ملاقات ہوئی بھی نہیں تھی، میں نے اسلام قبول کر لیا تھا. یعنی جناب صفیہ جو ہے اسلام قبول کر چکی تھی، اور پھر نبی کے سامنے بھی انہوں نے اسلام کو قبول کیا ظاہری طور پر. اچھا، عقد کس طرح ہو گیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے؟ کیونکہ دیکھیے جیسے جب تک کہ جناب خدیجہ موجود تھی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی دوسرا عقد جو ہے نہیں کیا، اور بالکل اسی طریقے سے حضرت علی علیہ السلام نے بھی جب تک جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا حیات رہیں دوسرا عقد نہیں کیا. تو رسول خدا سے کس طریقے سے عقد ہو گیا جناب صفیہ کا؟ جناب صفیہ خاتون کو جب مدینہ لایا گیا تھا تو حارثہ بن نعمان کے گھر پر رکھا گیا تھا. تو مدینے کی خواتین ان کو دیکھنے جاتی تھی کہ کون خاتون ہے جو کنورٹ ہوئی ہیں، ابھی دیکھنے جاتی تھی. تو کچھ خواتین سے رسول خدا نے کسی سے پوچھا کہ آپ دیکھنے گئی ہیں تو کیسی لگی وہ خاتون آپ کو؟ تو کہا کہ وہ ایک یہودی خاتون ہے. تو رسول خدا نے کہا انہیں یہودی نہ کہیں بلکہ ان کا اسلام بہترین ہے اور وہ اسلام کی گرویدہ ہے. اور پھر کوئی بھی وہاں پر ان کے ساتھ موجود نہیں تھا کہ وہ اسیر ہو کر آئی تھی، تو کوئی بھی سہارے کی ضرورت تھی. تو اس بنا پر رسول خدا نے ان سے نکاح کیا
کیونکہ جناب ختیجہ الکبریٰ کے زمانے میں تو کسی سے بھی انہوں نے عقد نہیں کیا تھا، یہ بالکل صحیح بات ہے. تو انہوں نے عقد جو کیا تو اس وقت ان کے ساتھ عقد کیا گیا تھا اور ان کے ساتھ پھر زندگی گزارا. تو جب یہ گھر آئی ہیں تو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا موجود تھی، تو ان کے ساتھ میں کیسا بیہیو تھا ان کا، کیسا سلوک کرتی تھی؟ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو دوست رکھتی تھیں. اسے ایک جو نظر آیا ہے کتابوں کے ذریعے سے وہ یہ کہ جناب زہرا کو آنے کے بعد جو ان کے پاس ایک گوشوارے تھے جس کو ایئرنگس کہہ سکتے ہیں ہم، وہ ایئرنگس کو اپنی ایئرنگس کو جناب زہرا کو انہوں نے بطور گفٹ کیا تھا اور بہت عزت کیا کرتی تھی کہ نبی کی بیٹی ہیں یہ، جن کے سبب سے آج رسالت مثلا جو ان کی نسل چلے گی وہ بیٹی ہیں یہ، جس کے لیے خداوند عالم نے کوثر کہا جس کو. تو دوست رکھتی تھی جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو. جی خانم، اب آخر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ کوئی ایسا ان کا کارنامہ یا پھر کوئی ایسا درس ان کی زندگی سے جو ہمیں ملتا ہے وہ ہمارے ناظرین کی خدمت میں پیش کریں، اور ساتھ ہی یہ بھی بتائیں کہ کتنے سال کی عمر میں مطلب انہوں نے رخصت پائی اس دنیا سے؟ الحمدللہ بڑا پیارا کوشچن آپ نے کیا کہ ہم جو آج یہ وقت دیے تو اس سے کچھ بھی ہمیں حاصل ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ ہسٹری آلویز ریپیٹس. ہمیں اس سے درس ملتا ہے کہ جب گزشتگان نے اس طرح سے کیا ہے تو ہماری پر بھی کوئی ذمہ داری آ جاتی ہے. وہ یہ ہے کہ جناب صفیہ سلام اللہ علیہ جناب صفیہ خاتون جو تھیں رسول خدا کی زوجہ ہونا یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے ان کے لیے. خود ان کی زندگی میں کوئی عام انسان زوجہ نہیں بن سکتا. سیکنڈ تھنگ جو نظر آئی کہ رسول خدا کے ساتھ کہ جب ان کی طبیعت خراب ہوئی تھی رسول خدا کی، تو جناب صفیہ خاتون کا یہ سینٹنس تھا ان کی زبان سے کہ اے کاش یہ جو آپ کی طبیعت خراب ہوئی ہے وہ طبیعت میری خراب ہو جائے آپ کے بدلے، آپ صحیح اور سالم ہو جائے. یہ صحیح اور اچھی بیوی کے زبان سے یہ جملہ یہ نکل سکتا ہے جو رسول خدا نے سنا اور تائید کیا، دوسرے خواتین سے بھی کہا کہ ہاں جو انہوں نے کہا وہ حقیقت کہا ہے. یعنی کہ ایکسٹرنل طور پر جو بھی انہوں کی زبان سے آئی نکل گئی بات نہیں، حقیقت میں انہوں نے کہا یہ بات. دوسری بات جو ایک بہت پیارا جو ایک درس ملا ہمیں ان سے، وہ درس یہ ہے کہ وہ کنورٹ ہو کر آئی تھیں. بہت سے ابھی بھی ہمارے یہاں پر بھی بہت سے کنورٹ ہوتے ہیں، ضروری کہ ہم ان کو رسپیکٹ دیں کہ وہ ہم سے سمجھنا چاہ رہے ہیں. ہم اپنا اخلاق اتنا بلند کریں کہ کچھ سیکھ کر جائے وہ ہم سے پریکٹیکلی. جی بالکل پریکٹیکلی وہ اہل بیت کو ابھی دیکھے نہیں ہیں، تھیوری سمجھا ہے، ان کی ہسٹری کی دیکھے ہیں، قرآن کو دیکھا ہے. اس طرح سے جو معرفت ان کو حاصل ہوئی وہ تھیوری کے سبب سے ہوئی ہے. پریکٹیکل ہم یہاں موجود ہیں، ہم ایک پریکٹیکل کے طرف سے نظر آ رہے ہیں. آپ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں آپ دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام کو یہ خطاب ملا ہے فادر آف فریڈم، ابو الاہرا. کیوں کہا گیا ابو الاہرا؟ کیونکہ جب کچھ کارنامہ انجام دیا جاتا ہے تبھی ہم کہتے ہیں یہ لقب ان کو دی جاتی ہے. آج ہم کہتے ہیں سید الشہداء. سید الشہداء اس لیے کہتے ہیں کہ ان کے جیسے کسی کی شہادت نہیں ہوئی. تمام شہیدوں کے سردار کا نام امام حسین ہے. تو کربلا کے میدان میں جب ایک فیملی آئی تھی کہ کربلا کے میدان میں صرف 72 پورے ٹوٹل نہیں گئے تھے، اس سے کم گئے تھے. کچھ تو نکل گئے تھے کہ ہمیں نہیں جنگ کرنی ہے، بعد میں ان سے نہیں رہا جاتا ہے، اور کچھ لوگ بعد میں پہنچے تھے. تو ان میں سے ایک فیملی تھی جو شادی کر کے آ رہی تھی، وہب قلبی ان کی والدہ. یہ لوگ جانتے کہ وہ مسلمان بھی نہیں تھے. وہ لوگ جب آئے ہیں اور امام حسین کی محبت میں جب وہ پہنچے اور پہنچنے کے بعد جب انہوں نے امام حسین سے کہا کہ آقا ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ پر فدا ہوں، ہم آپ کا ساتھ دیں، تو امام حسین نے نہیں اپنے آپ ان کو اگنور کیا بلکہ ان کا وارم ویلکمنگ کیا ہے. ایک امام کا ویلکمنگ کرنا اور اس حالت میں ایک بہت بڑی بات ہے، ایک درس ہے ہم لوگوں کے لیے کہ ہمارے قریب بھی بہت سے لوگ آتے ہیں تو ہمیں ان کو اگنور نہیں بلکہ ان کے ساتھ دینا چاہیے. بالکل اپنی زبان کے ذریعے، اپنے اخلاق کے ذریعے ان کا ساتھ دینا چاہیے. آج وہ وارم ویلکمنگ کا سبب یہ بنا، اتنی بڑی وجہ بن گئی کہ ان کے بیٹے شہید ہوئے، اس 72 میں ان کا نام آ گیا ان کے بیٹے کا. اور ایک واحد خاتون جو کربلا میں شہید ہوئی تھی وہ ان کی بہو تھی، یعنی وہب قلبی کی زوجہ. اور یہ دیکھیں جب ان کو قبول کیا تو انسان کے اندر میں ایک حوصلہ آ جاتا ہے، اسپرٹ آ جاتا ہے جو جناب وہب قلبی کی والدہ نے دکھایا کہ
اپوزیشن نے ان کے بچے کے سر کو دیکھا کہ ماں دیکھ رہی ہے، تو اپوزیشن نے ان کو کمزور کرنے کے لیے اس سر کو پھینکا، تو اس ماں نے سر کو اٹھایا، بوسہ لیا، اور دینے کے بعد کہا جو چیز ہم امام حسین کے نام سے دے دیتے ہیں ہم لیتے نہیں ہیں۔ جی بالکل، وہ قدم امام حسین نے بڑھایا تھا، تو جس کا آج نتیجہ ہمیں دیکھنے ملا۔ بالکل، تو اسی طرح جناب صفیہ نے قدم آگے بڑھایا، اسلام کو قبول کی، کیونکہ ایک بڑے خاندان سے تعلق رکھتی تھی، اتنے بڑے قلعہ میں رہتی تھی، اس کے باوجود بھی اسلام کا ایکسیپٹ کرنا اٹس ناٹ ایزی، مگر اسلام کو جب ایکسیپٹ کر کے آئی تو رسول خدا نے پھر بھی ان کو اگنور نہیں کیا، جس کا نتیجہ یہ کیا ہوا کہ جب رسول کہا کہ مجھے ہو جائے تاکہ رسول بچ جائے، ان کی ضرورت ہے، ہماری کیا بات۔ جی، اور جب اس دنیا سے وہ گزری ہیں تو 62 ایئرز اولڈ کی تھی، یعنی اچھا خاصا وقت انہوں نے اپنی زندگی کا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزارا ہے۔ بالکل، تو اتنی فضیلت کی حامل ہے، سب سے بڑی ان کی فضیلت تو یہی کہ وہ رسول خدا کی زوجہ ہیں۔ جی خانم، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مختصری صحیح لیکن جناب صفیہ کے سلسلے میں جو معلومات ہمیں دی، اور آپ کے جوابات کافی اطمینان بخش تھے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ کا بھی تشکر کرتی ہوں، ساتھ میں تمام ون چینل کا تشکر ہے، اور ساتھ میں ہمارے ناظرین ویورز جو اپنا قیمتی وقت دے کر اس پروگرام کو انہوں نے دیکھا، اور اس سے انشاءاللہ امید ہے کہ انہوں نے کچھ درس حاصل کیا ہے، اس کا میں شکر گزار ہوں۔ جی خانم، بالکل ناظرین، ہم آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہمارے ہر پروگرام کو آپ سراہتے ہیں، اور اپنے فیڈ بیک کے ذریعے اپنی رائے دینا ہمیں نہ بھولیے گا، ہر بار کی طرح winislam@gmail.com پر۔ تو انشاءاللہ اسی پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک اور عظیم خاتون کے ساتھ میں۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اور بنے رہیے چینل ون کے ساتھ۔ پیغام انسانیت، شکریہ، خدا حافظ۔